सच और सिर्फ सच मामलात को संभालने के लिए जरूरी है। सच क्या है? सच ये है कि 75 साल में पाकिस्तान को चलाने वालों ने पाकिस्तान को एक पाकिस्तानी कौमियत नहीं दी। इस मुल्क को 9-10 साल तक सिर्फ इसलिए बेआईन रखा गया कि पंजाब, बिलखसूस पंजाब की जुडिशरी, इंतजामिया, सियासी लोग, हत्ता अफवाज, उनकी इस गलत सोच ने आइन बनने नहीं दिया कि पंजाब की बड़ी आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं तफसील में नहीं जा सकता, लंबी चौड़ी बातें हैं। फिर जिस अंदाज में मुद्दतों के बने हुए सूबे हमारे एक बहुत बड़े पश्तून सियासतदान को मामूली मराहत के बदले में सारे सूबे हल करके 1 यूनिट की तश्कील की गई और पैरिसी की बुनियाद पे बंगाल की 54% आबादी और हमारी 46% आबादी की बराबरी का ऐलान किया गया। खालिद शहीद ने सन 56 में अपने बयान में कहा था कि अपनी कौम को दूसरों की बड़ी आबादी से बचाना या उनके मफादात का ख्याल करना, क्या ये अयाशी सिर्फ बंगाल और पंजाब के लिए होनी चाहिए थी? या हम गरीब कौमियतों का भी कुछ होना होगा? पाकिस्तान अपनी बदतरीन बुरानों में मुब्तला है। पाकिस्तान के इस बुरान से निकलने का वाहिद रास्ता ये है, हमारी तरबियत ही ऐसी हुई है, बाढ़ में जाए इलेक्शन, बाढ़ में जाए कौमी असेंबली, बाढ़ में जाए सेनेट, बाढ़ में जाए सूबाई असेंबली, हमें एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें इंसाफ का बोलबाला होगा, जिसमें मुतफ़िका आईन की बालादस्ती होगी, जिसमें मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी और जो पॉलिसियां बैरूनी वो अंदरूनी वो पार्लियामेंट से बनाई जाएंगी। हमें इसलिए बुरा भला कहा जा रहा है कि हम पागल नहीं हैं। मियां नवाज शरीफ, मैं माफी चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से एक तंजीम बनी थी जिस पे पाकिस्तान की तमाम बड़ी तस्वीरें दस्तखत किए थे। वो पता नहीं क्यों इमरान की दुश्मनी में इस हद तक चली गई कि उसका एक लीडर कहता है कि मैं 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की चांद आंख का तारा हूं। शर्म की बात है, शर्म की बात है। एक ऐसा आदमी जिसने पीडीएम के इलाहनामे पे दस्तखत किए हैं और उसका तीसरा या चौथा नुक्ता यह है कि अफवाज पाकिस्तान जिस तरह दुनिया में तमाम अफवाज सियासत से दूर रखी गई हैं, हमारी अफवाज भी दूर रहेंगी। मैं क्या करूं, दोस्त हैं सारे। पश्तूनख्वा मीडिया पार्टी ने और कोई कमाल नहीं किया। हमने जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक गलत रास्ते पे थे, जमहूरी अंदाज में जब एक गलत रास्ते पे थे और उन्होंने इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद, जिसमें हमारे बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा वतन के बड़े बड़े अकाबरीन सारे शामिल थे, हम पार्लियामेंट में नहीं थे। बेनजीर की हुकूमत के खिलाफ उन्होंने IGI बनाई तो पश्तूनख्वा मीडिया पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसने मियां नवाज शरीफ और IGI के बड़े बड़े अकाबरीन, जिनमें पश्तून लीडर भी थे, बलोच भी थे, सिंधी भी थे, हमने काले झंडों से उसका इस्तकबाल किया था। हमारी दुश्मनी नहीं थी,
نہ اجاز سے تھی، نہ نواز شریف سے، نہ کسی اور سے. ہمیں یہ ملک عزیز ہے، ہمیں یہ ملک عزیز ہے. اس کی سرزمین میں ہماری مساجد ہیں. اس کے ایک بہت بڑے حصے پہ پشتون اپنی آبائی زندگی پہ اپنی افتخار روایت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. ہم نے کبھی یہ گڑبڑ نہیں کی. ہم نے اس فوج کو پاکستان کا فوج کہا جو پنجاب کے 4 ضلعوں کی فوج ہے. ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی. ہمیں انگریزوں کے وقت سے لے کے پھر پاکستان میں ہمارے اکابرین کو صرف اس لیے جیلوں میں رکھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہر آدمی کا ووٹ ہوگا. یا ایف سی آر تھا، یہاں کوئی مائی کلال بول نہیں سکتا تھا. پاکستان کسی کے خواب میں خیال میں بھی نہیں تھا. 1929 میں عبدالصمد اچکزئی وہ اپنے آپ کو ایک بیوہ کا یتیم بچہ کہتا تھا. اس نے کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی. وہ بڑے دینی عالموں کی سربراہی میں کی رہبری میں اپنے گھر میں اس سیاسی پھلا پھوسا تھا. اس نے کبھی کسی سیاسی جماعت کی نہ دیکھا تھا کسی پارٹی کو، نہ کسی لیڈر سے ملاقات کی تھی. وہ اپنی سندوش میں لکھتے ہیں کہ جب میں گھر کی ذمہ داریوں سے آیا اور یہاں پھرا علاقوں میں نے پشتونوں میں جو بربادی دیکھی، جو مشکلات دیکھی، میں ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ پشتونوں کی یا بلوچوں کی یا ہمارے ہندوستان کے عوام کی بربادی کی وجہ خارجی حکمرانی ہے. اور میں نے اپنے ساتھ 2 وعدے کیے کہ اس سرکار کی میں نے نوکری نہیں کرنی، اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے خان عبدالصمد خان اچکزئی کے سیاست کے 3 بڑے وہ تھے. وہ سامراج دشمن تھا، وہ فیوڈل ضد تھا، وہ جمہوری آدمی تھا. آپ ہمیں اس لیے جیلوں میں ڈال رہے تھے کہ ہم نے ایک ووٹ کی بات کی، ہم نے پارلیمنٹ کی بات کی، اور پھر جب پاکستان بنا تو شریف آدمی کو خان عبدالصمد خان کو یعنی الزام یہ تھا بلوچستان سیفٹی ایکٹ تمہاری وجہ سے امن کو خطرہ ہے، لہذا تم 6 مہینے جیل میں رہو گے. دنیا جانتی ہے. آج لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا. میڈیا والوں، ہم بچوں کو، ان کے بزرگ بھائی عبدالسلام خان کو، ہم خاندان والوں کو مہینے میں صرف 1 خط لکھنے کی اجازت تھی. اور حکم کیا تھا؟ طالب خان آپ ان باتوں کو جانتے ہیں. ہمیں حکم تھا کہ خط ڈائریکٹ سی آئی ڈی کوٹا کے دفتر بھیجنا ہے. باپ کو بچے خط بھیجے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو خط بھیجے، بیٹی باپ کو خط بھیجے. ہماری والدہ لکھ نہیں سکتی تھی. ہمیں حکم تھا عبدالصمد خان اچکزئی فلانا جیل قیدی بمعرفت سی آئی ڈی کوئٹہ. یہ تماشے ہمارے ساتھ ہوئے. اس لیے ہمیں ڈیموکریسی عزیز ہے. ہم ڈیموکریسی پہ، آئین کی بالادستی پہ، پارلیمنٹ کی اختیار پہ کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور پاکستان ڈوب جائے گا. پاکستان ڈوب جائے گا اگر پاکستان میں آئین کی بالادستی کی بات نہیں کی گئی. پاکستان کے بچانے اور چلانے کا ایک ہی راستہ ہے. پہلے ہم تجویز کرتے تھے، اب ہم مطالبہ کرتے ہیں. الیکشن سے پہلے اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے، اور یقیناً عزیز ہے، الیکشن سے پہلے تمام پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کی، جس میں ججز بھی ہوں، اخباروں والے بھی ہوں، عالم فاضل لوگ بھی ہوں، اہل عقد بھی ہوں، علماء بھی ہوں، سیاسی بھی ہوں،
کاروباری بھی ہوں، سب مل کے 3 دن تک اس ڈوبتے ملک کو بچانے کے لیے سوچیں، اور ایک جمہوری رائے عمل کے اس پہ آ کے پھر الیکشن کا اعلان ہو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ پوچھا جا رہا ہے فلانے کو فلانی سیٹ، فلانے کو فلانی سیٹ، جس کو بھی دینی، ہمیں کوئی سیٹ نہیں چاہیے، کوئی سیٹ نہیں چاہیے ہمیں وہ سیٹ چاہیے جو ہمیں عوام دے گی، جو ہمیں عوام دے گی۔ میں نواز شریف سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بلاول سے کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان سے، تمام سیاسی پارٹیوں سے کہ خدا کو مانیں، اس ملک کو بچائیں، اس ملک کو بچائیں۔ اس کا واحد راستہ، واحد علاج یہاں ایک آئینی حکمرانی ہے۔ پاکستان بحران میں گر چکا ہے۔ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم خدا نخواستہ یہ چاہتے ہیں کہ جرنیلوں کو پھانسیاں ہوں یا فلانا ہو، لیکن تمام پارٹیوں کو، جمعیت علماء اسلام میری سب سے نزدیک پارٹی ہے، فضل الرحمان کی، مسلم لیگ، پیپل پارٹی، جو جمہوری پارٹیاں ہیں، انہوں نے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ جن ججوں نے پہلے مرحلہ سے لے کر آخری مرحلہ تک صرف آئین کی تحفظ کی خاطر اپنی نوکریوں کو ٹھوکر ماری یا ان کو وہاں سے نکالا گیا، یہ پارٹیاں وعدہ کریں کہ جب بھی پارلیمنٹ بنے گی یہ مشترکہ ریزولوشن پیش کریں گی کہ جو جج ایوبی مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ، جو جج نکالے گئے ہیں ان کو ہیروز آف ڈیموکریسی، آئین کے ہیروز ڈکلیئر کیا جائے، اور ان کے بچوں کو وہ تمام مراد دی جائیں جو ان سے چھینی گئی ہیں۔ اور جن ججوں نے بے ایمانی کر کے آئین کا حلف اٹھا کے جرنیلوں کا ساتھ دیا ہے، میں زیادہ تو نہیں بول سکتا، ان کو تو کم سے کم ان کی ججی سے فارغ چٹھی، ان کی تصاویر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سے باہر پھینک دینی چاہیے، جنہوں نے آئین کا سودا کیا، جنہوں نے فلانا کیا۔ پاکستان بحرانوں میں ہے، اس کا علاج یہ ہے جس طرح ساؤتھ افریقہ میں اپرٹائڈ کے وقت لوگ بیٹھے، ریکنسیلیشن کی، جشمن ٹوٹو، فلانا کہ بابا ماضی کو بھول جاؤ، آؤ پاکستان کو نئے سرے سے ایک جمہوری انداز میں چلاتے ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں افواج پاکستان میں اپنی آبادی کے مطابق حصہ چاہیے۔ پاکستان کی افواج پاکستان کے تمام اداروں میں سندھیوں کو، بلوچوں کو، پشتونوں کو آبادی کی بنیاد پہ، تاکہ ایک فوج پاکستانی فوج بنے۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں 21ویں صدی میں خدا کو خوف کریں، 21ویں صدی میں پنجاب کے نام سے صوبہ ہے، بلوچ کے نام سے ہے، اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ پھنسا ہوا ہے، سندھی کے نام سے ہے۔ آخر پشتونوں نے، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ انگریز کے ساتھ ہم لڑے تھے، انگریز کے ساتھ ہم نے مقابلہ کیا تھا، بندوق سے بھی کیا تھا، مرد آباد زندہ باد کی بھی کیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے ہمیں تقسیم رکھا۔ موجودہ پاکستان کیوں 75 سال سے ہمیں تقسیم رکھ رہا ہے؟ جب یونٹ بن رہا تھا، میاں والی اور اچک بنوں کا حصہ تھے، کیا میاں والی کے نمک کے ذخیروں پہ آپ کی نظر ہے؟ ایسا نہیں ہوگا بابا۔ جو پشتون وطن ڈیورن لائن کے اس طرف، ڈیورن لائن اس طرف افغانستان ہے، ڈیورن لائن کے اس طرف ایک ساتھ متصل پشتون وطن، چترال سے لے کر بولان تک، اس کو ہم خان شہید کی افکار کے مطابق ایک صوبے میں پشتونستان کی نام سے لانا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے، یہ ہم لے کے رہیں گے۔ یہاں اگر تعلیم اپنی دینی ہے، مفت تعلیم یا جبری تعلیم، کم سے کم
ابھی سے تو شروع کر دیں بیسک ایجوکیشن مادری زبان میں. سب سے خطرناک بات میں ریکویسٹ کرتا ہوں افغانستان سے بھی پاکستان سے بھی سنٹرل ایشیا کے سستے انرجی کے ذخائر پہ تمام دنیا کی نظر ہے اور اس کا سب سے شارٹیسٹ پاسبل سب سے سیدھا چھوٹا راستہ گوادر ہے. گوادر سے سنٹرل ایشیا تمام دنیا کی بندرگاہوں سے بہت نزدیک ہے. یہ پاکستان کے اور افغانستان کے حکمرانوں کے عقل کا امتحان ہے. اگر ہم نے غلطی کی جس کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، اگر ہم نے غلطی کی خدا نخواستہ افغانستان پاکستان یہ سارا خطہ ان مست سانڈوں کی جنگ کا مرکز بنے گا. اس میں ہمارے بچے، ہماری عزتیں، ہماری عورتیں، ہمارے سر لاکھوں کی تعداد میں بالکل جس طرح شطرنج کے پیادے گرتے ہیں. یہ ہم نے بالکل دستبستر ریکویسٹ کرنی ہے، دستبستر ریکویسٹ کرنی ہے ہمارے افواج کے سربراہان سے، ہمارے سیاسیوں سے، طالبان سے کہ خدا کے لیے پاکستان کو اپنی پرانی غلطیوں کا بس اس پہ توبہ کرنی چاہیے. اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان میں، اور افغانستان ہمارا 5واں صوبہ. یہ پاگلوں کی سوچ ختم. مولانا صاحبان سے میری ریکویسٹ ہے، مولانا صاحبان سے ہماری ریکویسٹ، مولانا سے بعد طالب حکمران سے مہربانی کریں. یہ وقت تمام افغانوں کی اور ادھر تمام پاکستان کے رہنے والوں کی مل بیٹھ کر علیحدہ مل بیٹھ کر ایک قومی فکر اور ایک قومی ارادہ، اس کے لیے ضروری ہے. ہم ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں، مطالبہ بھی ہم طالبان حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام افغانستان میں رہنے والے الوقت عالم، فاضل، سوچنے والے، بولنے والے، اقتصادی ماہرین، تجارتی ماہرین، دنیا کے جتنے بھی گوں سب پیر و مرید ان کا لوہے جرگہ بلائیں اور 3 دن تک اس پہ بحث کریں کہ کس طرح ہم اپنی سرزمینوں کو چین، روس، ایران، اسرائیل، ہندوستان، امریکہ ان کی جنگ کی ماجگاہ سے بچا سکتے ہیں. اگر ہم تو یہ پشتونخوا ملین پارٹی، ہم تو IMF کے ہم تو تجویز دے سکتے ہیں پشتون وطن کو، پشتونخوا وطن کے لوگوں کو، تمام پارٹیوں کو یہ متفقہ اعلان کرنا چاہیے کہ پاکستان نے جو قرضے لیے ہیں IMF کے، اس کا کچھ حصہ اگر ہمارے خطوں میں صرف ہوا ہے، اس کے علاوہ ہم 1 روپیہ نہیں دیں گے. پیسے آپ کھائیں گے اور قرض ہم دیں گے. پاکستان کے ساتھ ساتھ پشتون اپنی تاریخ کے مشکل دور میں ہے.